अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आहिस्ता आहिस्ता साबिक वजीर आजम को उस मुकाम से नीचे आने की तरगीब दी जा रही है और जिस मुकाम से खान साहब उतरने को कभी तैयार नहीं थे। जी हाँ, खान साहब को हल्का हल्का मज़ा चखाया जा रहा है एक अपोजिशन की सियासत का, और जो कुछ नून लीग के साथ हुकूमत में होता रहा या जो नवाज शरीफ के साथ बतौर वजीर आज़म हुकूमत में होता रहा, ना सिर्फ वो कुछ भी अब इमरान खान के साथ हो चुका है, बल्कि अब अपोजिशन में आने के बाद भी खान साहब को अदालतों के जिस तरीके से चक्कर लगवाए जा रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस अफसरान के सामने पेश किया जा रहा है, तो शायद उनको तैयार किया जा रहा है उस हतमी मरहले के लिए कि जिस मरहले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी गुजरे हैं और दूसरे सियासतदान भी गुजरे हैं। खान साहब को ऐसे मरहले के लिए तैयारी में कुछ वक्त तो ज़रूर लग रहा है, मगर तकरीबन सब कुछ वही हो रहा है जो कि हर इक़्तिदार से उतरे हुए सियासतदान के साथ इस मुल्क में होता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आज JIT के सामने भी पेश होने का मौका मिल गया और JIT के सामने पेशी से हमें एक और JIT की याद आ गई। जी हाँ, ये वो JIT थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बनी थी। पनामा स्कैंडल में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और उसकी तहकीकात शुरू की तो एक JIT बनाई गई थी और उस JIT के हीरो में बड़े बड़े लोग शामिल थे। तो उस JIT के सामने एक वज़ीर आज़म को बतौर प्राइम मिनिस्टर पेश होना पड़ा था, न सिर्फ वज़ीर आज़म को बल्कि फिर उनकी फैमिली को भी पेश होना पड़ा था। और उस JIT के सामने पेशी की जिस तरीके से वीडियोज़ चलती थी, मुजरमों की तरह वज़ीर आज़म और उनके रफ़िका पेश होते थे, बल्कि उनके अहल खाना भी पेश हुए, मरीम नवाज़ भी पेश हुई, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ भी पेश हुए। तो उनकी जो पेशी की वीडियो थी उस दौरान जो चीज़ें कोरियोग्राफ हो रही थी वही चीज़ें अब तकरीबन उसी तरीके से दोहराई जा रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब की बार कोरियोग्राफर जो है वो सिर्फ सिविलियन है और हम जानते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में और कोरियोग्राफी में अब पाकिस्तान के जो सिविलियन हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं। तो इसलिए अब की बार सिविलियन कोरियोग्राफी जो इमरान खान साहब की दफ़ा की गई, इनको भी उसी तरह JIT के सामने पेश किया गया, मगर जो JIT नवाज शरीफ के दौर में बनी थी उस लेवल के JIT अभी भी नहीं बनी, और जो कोरियोग्राफी उस दौर में हो रही थी उस सतह की और उस क्वालिटी की कोरियोग्राफी अब नहीं हो रही। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, हम उसकी तरफ भी आते हैं, मगर सबसे अहम बात यह है कि आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान उनको पुलिस अफसरान के सामने पेश किया गया और मालूम नहीं इमरान खान क्या सोच रहे होंगे कि मैं एक दहशतगर्दी का मुल्ज़म एक पुलिस अफसर के सामने पेश हो रहा हूँ, और उनको ये धचका ज़रूर लगा होगा कि पुलिस अफसर उनसे जो सवाल जवाब कर रहे होंगे वो सवाल जवाब क्या हुए उसके ऊपर भी हम आते हैं। मगर सबसे पहले ये कि खान साहब को भी JIT का मज़ा चखा दिया गया है और उनको बता दिया गया है कि आप जितने भी हवाओं में उड़ रहे हों, जितने भी आला तरीन ओहदे पे हों और जैसे भी अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर दें, जब वक्त आता है तो आपको JIT के पुलिस अफसरान के सामने पेश होना पड़ता है, और शायद आपका वो लेवल भी नहीं कि आला अस्करी खुफिया इदारों के नंबर 1 एजेंसी के इदारे जो हैं आपकी JIT में शामिल हों। अब मालूम नहीं ये मामला लेवल का था या एक हिकमत अमली का था या फिर मजबूरी थी उन इदारों की कि वो इस JIT में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि कानून के मुताबिक तो इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है, जब JIT बनती है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, तो उसमें फ़ौज के और सिविलियन दोनों खुफिया अदारों के नुमाइंदों का जिक्र है, मगर इसमें ISI और MI के इस JIT में नुमाइंदे शामिल नहीं थे जो इमरान खान से पूछगिछ करते। और इल्ज़ाम हम सबको पता है कि जो उन्होंने F9 पार्क में 21 या 22 अगस्त को जो तकरीर की थी, तो उस तकरीर में उन्होंने जो धमकी लगाई थी कि IG और DIG मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा, और फिर उसके बाद एक खातून जज का भी नाम लिया ज़ेबा चौधरी का, और उनको भी धमकियाँ में इस लहजे में एक हजूम के सामने कहा
کہ میں آپ کے خلاف بھی ایکشن لوں گا، اور پھر آخر میں سب کے بارے میں کہا کہ آپ سب کو شرم آنی چاہیے۔ تو ایک چارج ہجوم تھا، جذباتی ہجوم تھا، جس کے سامنے جب یہ باتیں کی گئی تو ظاہری بات ہے ریاستی ادارے تھوڑے سے وہ گھبرا بھی گئے، اور گھبرانا بنتا بھی تھا، کیونکہ ماضی میں خان صاحب نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ بھی ضرور پہنایا تھا، اور اس حوالے سے جے آئی ٹی کے سامنے اب اگر خان صاحب پیش ہو رہے تھے تو بہت سارے سوال بھی بنتے تھے۔ معلوم نہیں کیا سوال ہوئے، مگر ابھی تک جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے وہ یہی کہ شاید یہ ایک رسمی سی کارروائی تھی، اتنے کوئی ریسرچ والے سوال نہیں تھے، صرف ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ باتیں کی، خان صاحب نے کہا ہاں کی، اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ باتیں کیوں کی، انہوں نے کہا شہباز گل پہ ٹارچر ہوا تھا، جج صاحبہ کے سامنے پیش ہوا، جنہوں نے ٹارچر کیا انہوں نے انہی کے حوالے کر دیا۔ تو وہی باتیں جو وہ عام طور پہ تقریر میں کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی دہشت گردی کا کیس تو نہیں بنتا۔ مگر اگر خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو اس ٹریک ریکارڈ کے اندر ہمیں زیادہ پرانی بات نہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ 2014 میں جو دھرنا ہوا اس میں پی ٹی وی پر حملہ ہوا، اس میں پارلیمنٹ کے جو لوہے کی جو جانگلے تھے، جو دیوار تھی، اس کو توڑا گیا، گاڑی کی ٹکر مار کے توڑا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایس ایس پی ہوتے تھے عصمت جنیجو، جن کو اوپر میڈیا کے سامنے تشدد کیا گیا، اور وہ اتنا تشدد ہوا کہ وہ انٹینسیو کیئر یونٹ میں داخل ہو گئے۔ یہ باوردی ایس ایس پی پولیس افسر تھے، جن پہ پی ٹی آئی کے اور اس وقت پاکستان عوامی تحریک طاہر القادری صاحب کی جو ان کے کزن تھے، ان کی جماعت کے کارکنوں نے ان پہ حملہ کیا تھا، اور وہ موت کے منہ سے بال بال بچے تھے۔ تو یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اور پھر وہ آڈیو ٹیپ بھی سب کو یاد ہے جو منظر عام پہ آئی، جس میں جو موجودہ صدر عارف علوی ہیں اور جو عمران خان صاحب ہیں، وہ فون پہ عارف علوی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے لوگ پی ٹی وی میں داخل ہو گئے ہیں، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دباؤ بڑھاؤ، یہ ایسے استعفیٰ نہیں دے گا۔ یعنی کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دلوانے کی کوششیں جو ہیں وہ عروج پہ تھیں۔ مگر فرق کیا ہے اس تمام حالات میں اور اس جے آئی ٹی میں اور آج کے حالات میں؟ اس وقت جو بھی حالات تھے اس کے پیچھے امپائر تھا اور اس کی انگلی تھی، اور اب کی بار جو ہے امپائر بھی نہیں ہے، مگر ایک ہلکی سی انگلی ہے، لیکن وہ بھی چھوٹی سی انگلی ہے، اور وہ ہے سویلین حکومت نے خود جو امپائری کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ تو ان کو یہ بظاہر بتایا گیا کہ ہم تو جے آئی ٹی میں نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ جو پولیس افسر ہے اس کو ذرا لیول پہ رکھیں، ہمارا لیول تو بہت اونچا ہوتا ہے، تو کسی پولیس افسر کے سامنے اس کو پیش کریں۔ اور یہ ویسے بھی کون سا وزیر اعظم ہے کہ جس کے لیے جے آئی ٹی میں ہم جیسے اعلیٰ افسر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، تو یہ تو ایک اب سابق وزیر اعظم ہے۔ تو شاید یہ بات بڑی اچھی لگی حکمران جماعت کو، مگر پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آئی ایس آئی یا ایم آئی کے لوگ جے آئی ٹی میں بیٹھ بھی جاتے تو ظاہری بات ہے ان کے پاس جو معلومات ہیں، اور خاص طور پہ 25 مئی کے ہنگاموں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم پہ جو تیار کی گئی انٹیلیجنس کی رپورٹیں تھی، ان معلومات کی روشنی میں شاید اگر وہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ اس جے آئی ٹی میں بھی ہوتے تو خیر عمران خان صاحب سے کچھ اہم سوال بھی کیے جا سکتے تھے۔ مگر ہنگاموں کے حوالے سے خان صاحب سے سوال اس لیے نہیں کیے جا سکتے تھے کہ پھر خان صاحب آگے سے الٹا اگر سوال کر دیتے کہ جو 2014 کے دھرنے تھے اس میں تو سب کچھ جو کچھ ہو رہا تھا تو اس میں بھی ہم نے تو اس سے زیادہ بڑھ کے کیا تھا، اب آپ آ کے کس منہ سے اور کس طریقے سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے تقریر کیسے کی اور دھمکی کیسے لگائی پولیس کے افسران کو؟ شاید پھر عمران خان صاحب الٹا یہ بھی پوچھ لیتے کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ 2014 کے دھرنوں میں ایس ایس پی عصمت جنیجو پہ حملہ کس نے کروایا تھا، کس نے ہماری مدد کی تھی، پی ٹی وی پہ گھسنے میں کس نے ہماری مدد کی تھی، پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے میں کس نے ہماری مدد کی تھی؟ تو شاید اس لیے اس موجودہ جی آئی ٹی میں جو ہے وہ حساس ادارے جو ہے انہوں نے سوچا کہ اس میں ہم شامل نہیں ہوتے، یہ نہ ہو کہ الٹا لینے کے دینے پڑ جائے۔ تو بہرحال یہ ایک فرق تھا۔ اور پھر اس جی آئی ٹی میں یہ بھی واقعہ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت کے جو کوریوگرافر تھے وہ سویلین کوریوگرافر سے بہت آگے نکل چکے تھے، اور وہ بڑی بڑی فلمیں بھی بناتے تھے۔ تو اس وقت کے کوریوگرافر نے ایک اور کام بھی کیا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ حسین نواز کی جی آئی ٹی کے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے اکیلی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک تصویر بھی لیک ہو گئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا اس تصویر کو لیک کرنے کا خاص مقصد تھا، اور مقصد یہ تھا کہ شریف خاندان کو اس کو اپنی جگہ پہ لانا اور اس کو بتانا کہ تم ایک مجرم ہو،
ایک ملزم ہو، اور ان کی جو منظر کشی کی گئی اس کوریوگرافی ان کوریوگرافرز نے، تو اس میں یہی شو کرنا تھا کہ شریف خاندان ایک مجرم ہے، پاناما اسکینڈل عروج پہ تھا، سپریم کورٹ کے ججز کے ریمارکس آئے ہوئے تھے، جے آئی ٹی ان کے کہنے پہ بنی ہوئی تھی، اور پھر سوال جواب بھی خوب ہو رہے تھے اس وقت کے ذرائع کے مطابق آئی ایس آئی کے نمائندوں کی طرف سے، نواز شریف سے بھی کیے گئے، مریم نواز سے بھی کیے گئے، حسین نواز سے بھی کیے گئے. تو وہ جو تصویر آئی تھی اس سے یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ سارے مجرم ہیں، یہ سارے ملزم ہیں، اور ملزموں کی طرح کیسے اندر بیٹھے ہوئے اکیلے خالی کمرے میں کرسی کے اوپر. تو اب کی بار کوئی تصویر نہیں آئی، اور نہ ہی شاید موجودہ سویلین حکومت کو اتنی ہمت پڑی کہ خان صاحب کی بھی ایک آدھ تصویر اگر جاری ہو جاتی کہ وہ بھی اسی طرح کرسی پہ بیٹھے ہوئے جو ہیں پولیس افسروں کے سامنے، کوئی اتنی ہائی لیول کی جے آئی ٹی بھی نہیں، پولیس افسروں کے سامنے، رخسار مہدی صاحب جو ہیں، بڑا معروف ان کا نام ہے اسلام آباد پولیس میں، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، لیکن وہ تصویر نہیں آئی. کوشش کی گئی حساب چکتا کرنے کی، حساب برابر کرنے کی، اسکور سیٹل کرنے کی، لیکن اس لیول کی وہ بات نہیں بنی، وہ مزہ نہیں آیا. مگر یہ حقیقت ہے کہ جو جے آئی ٹی کے اندر سوال جواب کیے گئے، ان میں کیا سوال جواب کیے گئے ہم تفصیل تو نہیں جانتے، مگر بہت سے ایسے سوال تھے جو خان صاحب سے کیے جا سکتے تھے. مثال کے طور پہ جب آپ نے یہ بات کی کہ ڈی آئی جی اور آئی جی میں آپ کو دیکھ لوں گا، تو پہلا سوال تو یہی بنتا تھا کہ آپ کی اس سے کیا مراد تھی؟ وہ کہتے میری مراد یہی تھی کہ ہم قانونی ایکشن لیتے، جیسا کہ وہ ہر جگہ کہتے پھرتے. تو پھر دوسرا سوال یہ بنتا تھا کہ کیا آپ نے کوئی قانونی ایکشن لیا ڈی آئی جی اور آئی جی کے خلاف؟ تو پھر تیسرا سوال یہ بنتا تھا کہ اگر آپ نے قانونی ایکشن نہیں لیا تو یہ بات ہجوم کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات تو آپ خط لکھ کے بھی کر سکتے تھے وزیر داخلہ کو، ہجوم کے سامنے کہنے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ اور پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں ایسی ہی مبلغین کی تقریروں کو سن کے یہاں پہ گورنر بھی قتل ہو چکا ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا پتہ تھا کہ جو وہ واقعہ تھا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور کیسے ایک باوردی سپاہی پولیس کا اتنا جذباتی ہو گیا؟ تو بہت سارے ایسے سوالات بنتے. اور پھر یہ بھی خان صاحب سے پوچھا جا سکتا تھا، آپ کو یاد ہے کہ آپ کے 2014 کے دھرنے میں ایک سینئر پولیس افسر پہ حملہ کیا گیا، باوردی افسر تھا، اس پہ تشدد کیا گیا، وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا، کئی دنوں میں وہ انٹینسیو کیئر یونٹ ہسپتال میں رہا، اس کے سر کی چوٹیں آئیں. کیا آپ کو یاد ہے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ اور وہ حملہ کس نے کیا تھا؟ جب آپ وزیر اعظم بنے تو آپ نے کوشش کی ہے معلوم کرنے کی کہ اس حملے میں کون لوگ ملوث تھے، اور جن لوگوں نے حملہ کیا تھا بطور وزیر اعظم آپ کو یاد ہے ان کے خلاف آج تک کیا کارروائی ہوئی؟ تو پھر یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ جو پی ٹی وی پہ حملہ آپ نے کیا تھا، اور وہ جو آڈیو ٹیپ آئی تھی، کیا آپ اس آڈیو ٹیپ کی صحت سے انکار کرتے ہیں؟ کیا وہ آڈیو ٹیپ غلط تھی؟ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ بالکل یہ دباؤ بڑھاؤ، یہ ایسے استعفیٰ نہیں دے گا؟ اور پھر کیا آپ کے اوپر پارلیمنٹ پہ حملہ اور پی ٹی وی پہ حملہ کے دہشت گردی کے پہلے مقدمے نہیں بنے تھے؟ اور ان دہشت گردی کے مقدموں کا آپ کا کیا ہوا؟ اور جب آپ کے خلاف جب گواہان پیش ہو رہے تھے، ایویڈنس پیش ہو رہا تھا، تو آپ کی حکومت آ گئی، تو وہ مقدمے کیسے ختم ہوئے؟ آپ نے اپنے کیسز میں ان وکیلوں کو کیا نئی ہدایات دی؟ کیوں جو پروسیکیوشن تھی استغاثہ اس نے اپنا موقف تبدیل کیا؟ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے آپ کے خلاف یہ دہشت گردی کا مقدمہ بنے، آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، آپ کے خلاف پہلے بھی دہشت گردی کے مقدمے بنے جو آپ نے جو ہے ان سے اپنی جان چھڑائی. بلکہ آپ کے جو صدر ہیں، جو اس وقت بھی موجودہ صدر عارف علوی ہیں، وہ بھی پیش ہوئے دہشت گردی کی عدالت میں، انہی الزامات کا سامنا کرتے رہے، ان کا تعلق بھی آپ کی پارٹی سے ہے. تو یہ سارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. تو معلوم نہیں یہ سارے سوال ہوئے ہیں یا نہیں. تو اور ساتھ ہی یہ سوال ضرور ہو سکتا تھا کہ اگر آپ کی اس تقریر کے بعد خدا نخواستہ پولیس کے اعلیٰ افسران کے خلاف کوئی بھی شہری کوئی ایسی کارروائی کر دیتا، کوئی ایسا حملہ کر دیتا، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اتنی لائٹ نہیں لینی چاہیے، خاص طور پہ جب ریاستی افسران کے اوپر دھمکیوں کی بات ہو. اور یہ دھمکیاں پہلے بھی خان صاحب کے منہ سے ایک دفعہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا سنا 2014 کے دھرنے میں کہ آئی جی، اوے آئی جی، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، اور ہجوم کے سامنے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاست کی جو علامت ہے، جو ادارے ہیں، ان کو آپ سرعام جب اس طرح کی دھمکیاں لگائیں گے تو پھر دہشت گردی کا مقدمہ بالکل ہی بلا جواز تو نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ جب آپ کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے
کہ پولیس افسران پہ آپ کے لوگ حملے کر چکے ہیں اور تقریباً جان سے مار چکے ہیں کسی افسر کو، تو پھر تو آپ کی ہر بات کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا۔ تو یہ وہ جے آئی ٹی کے اندر سے یہ سوال بہت سارے ہونے چاہیے، اور میرے خیال میں اس مقدمے کا نتیجہ جو بھی نکلے، مگر پروسیکیوشن کو، پولیس کو اس معاملے کو انتہائی سنجیدہ لینا چاہیے، کیونکہ اس اسلام آباد کے شہر میں پولیس افسران کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ یہ وہ اسلام آباد کا شہر ہے جہاں سے ایس پی طاہر داوڑ اغوا ہوتے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈی مبینہ طور پہ افغانستان سے ملتی ہے۔ یہ وہ شہر ہے اسلام آباد کا کہ جہاں پہ سیف سٹی کیمراز کے ہوتے ہوئے آئے دن شہریوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، جرنلسٹ بھی اٹھائے گئے۔ سلیم شہزاد کے ساتھ کیا ہوا، کچھ دوسرے جرنلسٹوں کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ۔ تو یہ اگر اس طرح کی سپیچ کریں گے جو کہ ایک نفرت انگیز اور ایک ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتی ہے، چاہے جائے کہ وہ پولیس کا افسر ہو یا کوئی بھی، اور وہ بھی ہجوم کے اندر، وہ بھی نام لے کے، اور پھر خاتون جج کا نام لے کے، تو پھر کیا دہشت گردی کے الزامات میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے؟ اتنا لائٹ لیا جائے گا؟ کیا ہر شخص کے یہ لبرٹی ہوگی، آزادی ہوگی کہ جس کے ہاتھ میں لاؤڈ سپیکر ہے وہ آئی جی اور ڈی آئی جی کو اور خواتین ججز کے نام لے کے ان کو جلسوں جلوسوں میں دھمکائے گا، کیونکہ عمران خان ایسا کر چکا ہے اور اس کے خلاف جو ہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا؟ تو یہ وہ سارے سوال ہیں جن کے جواب ریاست کو دینے ہیں اور پولیس کے اعلیٰ حکام کو دینے ہیں۔ کیوں نہیں یہ سارے سوال اب اٹھائے جا رہے ہیں؟ فرق صرف اتنا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کہ پہلے 2014 میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، جو جے آئی ٹی بن رہی تھی، اس میں سپریم کورٹ کے جو اس وقت کے معزز ججز تھے ان کا بھی بڑا ہاتھ تھا، اور وہ جس طریقے سے جے آئی ٹی بنی، جس طریقے سے جے آئی ٹی کے ارکان کا ماشاءاللہ سے سلیکشن ہوئی، اور وہ بھی سب کو یاد ہے، اور پھر جے آئی ٹی کے کارروائی کے دوران جس طریقے سے وہ تصویر لیک ہوئی، اور پھر پتہ چلا کہ وہ تصویر بھی کسی خفیہ ادارے کے اہلکار نے لیک کی تھی، اور اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ اور ایون کہ جو نون لیگ کی حکومت تھی اس کو بھی اس وقت ضرورت نہیں پڑی کہ الٹیمیٹلی اس شخص جو ذمہ دار شخص تھا اس کے خلاف کوئی قانون کے مطابق کارروائی کرتے۔ اور جب ریاست جرأت کا مظاہرہ نہیں کرتی، حکومت جرأت کا مظاہرہ نہیں کرتی، اور ریاست جو ہے وہ ریاست کے جو ماتحت ادارے ہیں مدد کے لیے ہمیشہ ان کی طرف دیکھتی ہے، اپنی سیاسی چالوں اور حکمت عملی کے لیے بھی ماتحت اداروں کی طرف دیکھتی ہے، تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو اس وقت کی سویلین حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی جو ہے ایک بہت بڑے مجرم ہیں اور ملزم ہیں، لگتا ہے، اور عدالتوں میں ضمانتوں کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ ان کے بیٹے حمزہ شہباز بھی عدالتوں میں ضمانتوں کے لیے پیش ہو رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب ان کی ضمانت منسوخ ہو جائے۔ عمران خان بھی جو ہے وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہا ہے، عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے، توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سارے سیاستدان، ساری سیاسی جماعتیں، اور میں تو سمجھتا ہوں بلکہ ہمارا جو سیاسی عمل ہے وہ بھی اس وقت ضمانتوں کے چکر میں عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہے۔ تو اب کی بار جو بھی جے آئی ٹی بنی ہے، میرے خیال میں یہ سکور تقریباً برابر ہو سکتا ہے اگر جو سویلین کوریوگرافر ہیں، جو آج کل جو سویلین کوریوگرافر ہیں، وہ ایک آدھ تصویر خان صاحب کی بھی جاری کر دیں کہ ایس ایس پی رخسار مہدی کے سامنے عمران خان صاحب بیٹھے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اب سوال بہت سے ہوئے ہوں گے اور بہت سے نہیں ہوئے ہوں گے، مگر جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جو جج ہیں انہوں نے بظاہر اپنے ریمارکس سے جو گزشتہ سماعت میں انہوں نے دیے، یہ ضرور واضح کیا ہے کہ شاید یہ کیس اتنا سٹرونگ نہیں ہے، مگر پھر آخر یہ کیس سٹرونگ بنائے ہی نہیں جاتے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یہ کیس بنائے صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ایک کوریوگرافی کی جائے اور سیاسی جماعتوں کو، سیاستدانوں کو، سیاسی عمل کو اور جمہوریت کو ایک مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔